अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब फ्रेंड्स ठीक होंगे। ए मोहब्बत तेरी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, न्यू नावल रीड कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत नावल और हर बच्ची के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर है। इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। और एक बात मैंने आपसे और शेयर करनी थी कि कुछ जो नावल्स हैं वो मैंने राइट भी किए हैं और रीड भी किए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। तो अब मैं जस्ट नावल रीड कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रीड नावल चाहिए कि राइट नावल चाहिए। चलते हैं अपने नावल की तरफ और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। कौन था वो? इसकी आंखों में झलकती नमी से खाइफ होकर इसने पूछा तो वो बोली, पता नहीं, मैं तो आज तक खुद नहीं जान पाई कि वो कौन था। इसने मुझे दायमी कर्ब क्यों दिया? इसके लहजे में शगिस्तगी थी। सबीन चुपचाप इसकी तरफ देखती रही। बड़े गरम मजाज की लड़की थी मैं। हसीन से हसीन लड़के एड़ियाँ रगड़ते फिरते थे मेरे पीछे, मगर मैं अपनी खुद पसंदी का शिकार एक निगाह डालना भी पसंद नहीं करती थी इन पर। इन दिनों अगर मेरे कोई दोस्त मुझसे अपनी मोहब्बत की बातें शेयर करती तो मैं इसे डांट देती। मर्द की मक्कारी और औरत की बेवकूफ़ी पर खूब लंबे लंबे लेक्चर देती। मेरे जहन के वजदान में ये बात बैठी थी कि कोई भी मर्द किसी भी एक औरत पर इत्तेफाक नहीं कर सकता। बार बार मोहब्बत करना मर्द अपनी शान समझता है। मेरी दोस्तें मेरे घुमंड पर अकड़ते हुए मुझे बद्दुआएं देती। खुदा करे तुम मुंह के बल गिरो। मारूख, तब तुम्हें पता चलेगा अपने दिल को लगे कितनी तकलीफ होती है। मुझे इनकी बद्दुआ लग गई। मैं मुंह के भल गिर गई। पलकों को नम करते आंसू टूट कर गिरेबान की तरफ गिर रहे थे। सबीन का दुख रह गया। मेरी मोहब्बत की कहानी बहुत अजीब थी, ऐसी अजीब व गरीब कि शायद किसी ने मोहब्बत के ऐसे फरेब का तसव्वुर भी ना किया हो। बाएं हाथ से आंसुओं को रगड़ते हुए वो धीरे धीरे चलती अपने कमरे की खिड़की की जानिब खड़ी हुई। पता है सिब्बी, मेरे दिल की नगरी में जिसने पहला कदम रखा था, तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी, वो शख्स मुझसे पूरे 35 साल बड़ा था। इसने कभी छछोरे मर्दों जैसी फजूल हरकतें नहीं की। कुछ ना कुछ खास था इसमें। मैंने इसे लिफ्ट दी। वर्ड? हाँ सिब्बी, तुम शायद यकीन ना करो, मगर इस शख्स ने कभी मुझे देखा नहीं था, ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानती थी। कॉलेज को खैराबाद कहने के बाद जब मैंने सेल नंबर बदला तो अपनी एक दोस्त को अपना नया नंबर दे दिया। मैं नहीं जानती थी कि इसकी शादी तय है। वो ब्याह कर चली गई। इसने राब्ता मनक़ता कर दिया। चंद रोज़ में मैं भी से भूल गई। बाज़ इसके नंबर से वो शख्स मेरी दुनिया में आया। मैंने फर्स्ट कॉल पिक करने के बाद दोबारा इसे लिफ्ट नहीं दी। ये तक नहीं पूछा कि इसके पास मेरे दोस्त के साथ साथ मेरा नंबर कैसे आया। मगर इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बेखत मिचोर होकर भी वो टीन एज लड़कियों की तरह मुझसे बात करने की दरख्वास्त कर रहा था। मैंने इससे दामन बचाने के लिए झूठ भी बोला कि मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हूँ, मगर इसे मेरे इस झूठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अजीब दीवाना शख्स था। रात का एक पहर जाकर मुझे मैसेज और कॉल्स करता, मगर मैं मोबाइल साइलेंट पर रखकर पूरी रात सुकून से सोती रहती। तुम यकीन करो, वो शख्स दिन रात भर एक ही मैसेज हर सेकंड के बाद करता रहता। ज़िंदगी जी, मैं मर जाऊंगा, अपनी ज़िंदगी कहता था वो मुझे। मैं इसकी दीवानगी से मौम हो गई। ऐसी मोहब्बत और शिद्दत, वो भी किसी मिचोर इंसान की तरफ से, मेरे लिए कतई नहीं बात थी। मुझे वो शख्स लबो लहजे से बेखद सादा और मजलूम लगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं इससे जान छुड़वाने के लिए क्या क्या तरीके नहीं आजमाए। जी भरकर इंसल्ट करने के बाद मैंने पूरे 4 माह अपना सेल मुसलसल ऑफ रखा। कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर ऑन करती तो फ़ौरन इसकी कॉल आना शुरू हो जाती। यूँ लगता जैसे वो हर शख्स मोबाइल हाथ में लिए मेरा नंबर चेक करता रहता हो। मैं सचमुच इसकी दीवानगी देखकर हैरान रह गई। मेरे सिर्फ 1 मिनट बात करने पर इस शख्स के लहजे में छलकने वाली खुशी महसूस करना मेरा दिलचस्प मशगला था। वो बच्चों की तरह खुश होकर यूँ ममनीयत का इजहार करता कि मैं ख्वामख्वाह ही हवाओं में उड़ने पर मजबूर हो जाती। रफ्ता रफ्ता इसकी जुनून खेज दीवानगी ने मुझे इससे गाहे बगाहे बात करने पर मजबूर कर दिया। इससे बात करते हुए मुझे हमेशा इसके लहजे में एक अजीब सा दर्द छलकता महसूस होता। बाद में इसने खुद बताया कि वो बिल्कुल अकेला रहता है। माँ की वफ़ात के बाद इसकी बागी तबीयत किसी के असूलों से समझौता नहीं किया, लिहाजा वो तनहा रह गया। इसके बहन भाइयों, यहाँ तक कि बाप को भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। किसी को इसके जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं मजबूत दिमाग और मजबूत किरदार की लड़की थी।
اس کے دکھوں نے میرا دل موم کر ڈالا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے میرا نمبر سم کے ساتھ سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدنے پر ملا ہے۔ میں یہی سمجھی کہ شاید میری دوست کے موبائل بیچتے وقت سم نکالنے کا خیال نہیں رہا ہوگا۔ یوں اللہ نے معجزاتی طور پر ایک انمول شخص کو میری دنیا میں بھیج دیا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا میں اپنے لیے چاہتی تھی، بے حد ذمہ دار، نرم گو، ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے والا۔ اس کی باتیں اتنی اچھی اور سادہ ہوتی تھی کہ میں کبھی اس کی محبت کی سچائی پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ رفتہ رفتہ اس کی آئیڈیل شخصیت کے سحر میں الجھ کر میں بھی کب سے اپنے ہر خواب اور مسئلے کا اس ساتھ سے جوڑ دیا۔ خیر مجھے خبر ہی نہ ہو سکی، مجھے یہ بات معتبر کرتی گئی کہ ایک شاندار شخص صرف مجھ سے جنون کی حد تک محبت کے دعوے دار ہے، بلکہ وہ میری پرورش بھی کرتا ہے۔ میری چھوٹی سی چھوٹی بات اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ کچھ فریب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کو آخر تک اپنی بربادی کا پتہ نہیں چلتا اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پلکوں کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی نمی جھلک آئی۔ سبین دھیرے سے چلتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے تعلق بڑھا میری توجہ بھی نصیب ہو گئی۔ کبھی کبھی اس کی کچھ مشکوک حرکتیں مجھے چونکا دیتی۔ بات کرتے کرتے وہ اکثر گھبرا کر بتائے بنا کال کاٹ دیتا، کبھی تیز آواز میں ٹی وی آن کر کے بات کرتا۔ اس نے مجھے بہت خوبصورت خواب دکھائے تھے، اتنے خوبصورت کہ کوئی بھی لڑکی ان کے حصول کے لیے پاگل ہو جاتی۔ میں پاگل نہیں ہوئی تھی، مگر دل میں قسم کھا لی تھی کہ اس کے سوا میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد نہیں آئے گا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے زندگی سے بیزار ایک انسان کو اپنی محبت سے جینے کی امنگ دی ہے۔ وہ خوش رہنے لگا، میری محبت سے اللہ سے قریب کر دیا۔ شب برات، شب معراج، دیگر مقدس راتوں میں پل پل میرے ساتھ جا کر صرف میری ہی رفاقت کی دعائیں مانگنے والے اس شخص نے مجھ سے اللہ سے دور کر دیا۔ کبھی کبھی وہ بڑی عاجزی سے دعا مانگتے ہوئے کہتا، یا اللہ مجھ سے میری پیاری ساری شان و شوکت دولت سب کچھ لے جے، بس میری ماں رخ مجھے دے دے۔ کبھی بہت بے بس ہو کے کہتا کہ ماہی مجھے اپنا نوکر رکھ لو، تمہارے سارے کام کروں گا، کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا۔ جانے کیسی کیسی باتیں تھی۔ میں اس کی دیوانگی میں مدہوش رہتی، شاید کبھی اس کی کاغذی محبت کے چہرے سے نقاب نہ ہٹا سکی۔ پھر سے ٹھنڈی آب برتے ہوئے وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ میں تمہیں مرد کی محبت کے فریب سے آشنا کروانا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے مقدس راتوں میں مسجدوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی پاک کتاب کی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلایا، میرے سوا اس دنیا میں کسی عورت کا اور کوئی وجود نہیں۔ اس کی ہر قسم جھوٹی تھی۔ میری کل عمر بھی 30 سال نہیں تھی۔ اس شخص کی شادی کو تو 30 سال سے زائد ہو گئے تھے۔ اس کی بیٹیاں مجھ سے بڑی تھیں۔ پورے 1.5 سال بعد مجھ پر آشنائی کے دور ہوئے۔ میرا پورا 1.5 سال کے بعد اس لڑکی سے پھر میرا رابطہ استوار ہوا، جو میری دوست اس شخص کی بیٹی تھی۔ وہ بول رہی تھی، سبین حیرانگی سے ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مرد کی محبت کے فریب کے 1000 رنگ ہوتے ہیں۔ میری بدقسمتی دیکھو، میں نے محبت میں فریب کھایا۔ ساری ملامتیں بھی میرے حصے میں آئیں۔ اس شخص کی بیوی نے مجھے ایک بازاری عورت سمجھ لیا۔ اس کے بچے حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ بیٹے نے کئی روز مجھے پریشان بھی کیا۔ میں جو بے خبری میں کسی کی مظلومیت سے ہار گئی تھی، کیسی نفرتوں کے تیر کھانے نہیں پڑے۔ وہ شخص جو ایک لمحہ بھی میرے بغیر سانس لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ یوں نظریں پھیر گیا جیسے مجھ سے کبھی اس کا واسطہ ہی نہ ہو۔ شہد ٹپکانے والے لہجے میں ایک دم سے حد درجہ حقارت اتر آئی۔ پہلے جیسے وہ مجھے قسمیں کھا کر اپنے پارسا ہونے کا یقین دہانی کراتا تھا، اب اسے چہرے سے نقاب اترنے کے بعد اپنی بیوی کو قسمیں دے کر اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا تھا۔ پہلی محبت کے اس قطع غیر متوقع انجام سے میرے اعصاب مفلوج کر دیے۔ میرے لیے دنیا سے سکون ختم ہو گیا۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس شخص کی باتیں میرے دماغ میں بھوچال اٹھائے رکھتی۔ نماز، قرآن، اللہ، دین کچھ بھی یاد نہیں تھا مجھے، اس لیے بھٹک گئی۔ صرف سکون پانے کے لیے میں نے خود اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ ایک شخص کے فریب کو ذہن سے جھٹکنے کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ ہاتھ سختی سے کرسی کی پشت پر جمائے وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب سبین نے آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ تم رومان باری کی اصلیت جاننا چاہو گی؟ اچانک سر اٹھاتے ہوئے اس نے پھر سے اسے سرپرائز کیا۔ کیسی اصلیت؟ وہی اصلیت جو تم سے پوشیدہ ہے، ابھی دیکھو۔
میری بات پر تم کبھی بھی یقین نہیں کرو گی، قطع جذباتی انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنا سیل اٹھایا۔ مسٹر باری کا موبائل نمبر ٹریس پر ڈالا۔ سبین بے حد حیرانگی سے ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ وقت رومان باری کے لیے بے حد مصروفیت کا تھا۔ شروع کے ابتدائی 6-7 ماہ کے علاوہ وہ دن میں اس ٹائم بہت کم کال کرتا تھا۔ ہیلو، ہاں سونی، بولو کیا بات ہے؟ آج خود کیسے یاد کر لیا میری زندگی نے؟ معروف کے ہیلو کے جواب میں اس کے موبائل سپیکر سے گونجنے والی آواز بلا شبہ رومان باری کی ہی تھی۔ اس رومان باری کی جو خدا کی پاک ذات کی قسمیں کھا کر اسے یقین دلاتا تھکتا نہیں تھا اس کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی ہے۔ اس بار اوندھے منہ گرنے والی کی سبین احمد حسن کی باری تھی۔ بس یوں ہی فارغ بیٹھی بور ہو رہی تھی، سوچا تمہیں چیک کر لوں، کہیں بیزی تو نہیں۔ معروف کا اندازہ بتا رہا تھا یہ گفتگو پہلی بار نہیں، جبکہ احسان باری نے اس کی بات پر اپنے مخصوص اندازے میں کہکا لگایا۔ تم بہت خراب ہو، کیسے یقین دلاؤں کہ میرا کسی لڑکی سے کوئی افیئر نہیں؟ اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس کہ کسی لڑکی کو نظر انداز کر کے لڑکیوں کے پیچھے بھاگوں۔ یہ آواز، یہ لہجہ وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ اعصاب کو ایک دم سے شدید دھچکا لگا۔ شادی کب ہو رہی ہے تمہاری؟ پتہ نہیں میری ماں کو مصیبت پڑی ہے گلے میں پھندا لینے کی۔ ادھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ باری سے شادی نہ ہو تو اپنی جان دے دوں گی، میرا دل نہیں مانتا۔ بڑی ہوشیار لڑکی ہے، کردار بھی ٹھیک نہیں، مگر میری ماں کو اس کی اصلیت کا پتہ نہیں۔ شاندار گھر بار دیکھ کر راضی ہو گئی ہے۔ میں تو چچا کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ ان کی 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، پھر بڑے بھائی کی بھی کمینگی دکھائی ہے، مگر میری ماں کو کون سمجھائے؟ میں تو صاف کہہ دیا ہے کہ آپ جانے، اور وہ لڑکی میرا کوئی واسطہ نہیں۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ وہ جان بوجھ کر ایسے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ بولا، مصباح آصف۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، اب میں جاتی ہوں کچن میں، تم بھی اپنا کام کر لو۔ کر لیں گے یار، کام بھی قسمت سے آج کال کر لیے تو 2 منٹ رک جاؤ۔ اس کے لہجے میں پورے 1.5 سال بعد اصرار جھلکا تھا، مگر اس کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ سبین کو لگا کہ اس کے اعتبار کی دھچیاں اڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذات بھی ایک دم بلاسٹ ہو گئی ہے۔ وہ جس کے پاس آج کل اس کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا، وہی مصروف ترین شخص کسی اور کے لیے مچل رہا تھا۔ معروف نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً معذرت کرتے ہوئے فون بند کر لیا۔ دیکھا سبی، کہا جاتا ہے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر فطرت مرد کی کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ کسی بھی مرد کی سوچ اور طلب کس لمحے کس موڑ پر بدل جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہت دن پہلے میں نے تمہیں اس لڑکی کی سرگرمیوں کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر تمہاری ناراضگی کے ڈر سے چپ رہی۔ یہ شخص جس کے لیے تم اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائے بیٹھی ہو، اس قابل بھی نہیں کہ تم ایک لمحہ بھی اس کے بارے میں سوچو۔ شہر بھر کی 20 لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں گھانٹ رکھی ہیں، 4 موبائل فون اور بے شمار سمیں ہیں۔ کبھی ایسا دن طلوع نہیں ہوا جس کی پوری رات اس کا موبائل بیزی نہ رہتا ہو۔ حال ہی میں اپنی منگلی توڑ کر شہر کی ایک مالدار لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑا ہے اس نے۔ جب دل چاہتا ہے بائک پر ساتھ بٹھا کر شہر میں گھماتا پھرتا ہے۔ اس نے ایک سے بڑھ کر ایک آوارہ دوست پال رکھے ہیں۔ یہ جو کالز آتی رہتی ہے نا تمہیں، یہ سب اس کے کرتوت ہیں۔ معروف اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر اس کی سماعت تو برف ہو گئی۔ اس روز وہ معروف کے گھر سے واپس آئی تو زندگی اس کے ساتھ نہیں تھی، زندہ لاش کی مانت اپنے بوجھل وجود کو گھسیٹتی۔ وہ اپنے کمرے میں آتی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اسے اپنی محبت کو بے مثال بنانا تھا، مصنوعی جسموں کے دور میں اپنے محبوب کو سب سے منفرد ثابت کر کے خود کو خوش قسمت بنانا تھا۔ وہ تو جان ہتھیلی پر لے کر بیٹھی تھی، تو رومان باری اشارہ کرتا تو وہ چٹان بن کر سارے زمانے سے ٹکرا جاتی۔ آج تک اپنے لیے اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، تو اس کا دائمی ساتھ بھی اس کے لیے چاہتی تھی تاکہ اس کی محرومیوں کا ازالہ اسے بے تحاشا پیار کر سکے۔ پھر کیوں کھلونا سمجھ گیا وہ جتنا سوچ رہی تھی دل اتنا ہی کٹا جا رہا تھا۔ وہ رات قیامت کی تھی اس کے لیے۔ بہت دنوں کے بعد اس نے خود سے اس کا نمبر ڈائل کر کے چیک کیا۔ وہ واقعی آدھی رات کے اس پہر میں اس کا سیل کال ویٹنگ پر جا رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اب سبین احمد حسن کا کوئی ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ اس رات پورے 3 گھنٹے تک وہ اسے بیل دے کر چیک کرتی رہی، مگر رومان باری نے قطع کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس کی کال پک کرنا گوارا ہی نہیں کی۔ مصروفیت پسے پش ڈال کر خود سے اپنی کال کرنے کی زحمت کی، جس کے بعد اس کا رہا سہا حوصلہ بھی بکھر گیا۔ محبوب کے مزاج کی اچانک تبدیلی اور محبت کے موسم میں اچانک
خزاں نے اسے سر سے پاؤں تک صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ فارغ ہوا تو اسے کال کرنے کی زحمت کی، مگر سبین میں اس سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا سیل آف کر دیا، تاہم اسی روز شام میں خود اسے کال کی۔ ہاں بولو جانی، کیا پرابلم ہے؟ رات میں آپ ہی سے بات کر رہا تھا جب تمہاری کال آ رہی تھی، اس لیے پک نہیں کر سکا۔ خیریت تو تھی نا؟ وہ شخص مکار بہروپیہ تھا۔ سبین کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ بکواس بند کرو مسٹر باری، اور کتنا جھوٹ بول کر فریب دیتے رہو گے تم؟ میں تمہاری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ تم بھی عام لڑکوں جیسے نکلے۔ کیوں فراڈ کیا تم نے میرے ساتھ؟ کیا فراڈ کیا میں نے؟ اس کے رونے پر اس کا لہجہ بدل کر کرخت ہو گیا۔ تبھی وہ چلاتے ہوئے بولی، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ شہر بروں کی لڑکیوں سے تعلقات ہیں تمہارے، تم صرف میرے پیار کی قسمیں کھاتے رہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، دوسری طرف وہ مزید اجنبی ہو گیا۔ بکواس بند کرو، ہر وقت کا رونا دھونا اور الزام تلاشی کرنا تمہاری عادت بن چکا ہے۔ جام کام کرو اپنا، اور مجھے بھی کرنے دو۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، یہ بہت دیر کے بعد پتہ چلا۔ تمہاری مار و خفنیدی سے ہونے والی تازہ ترین بکواس میں اپنے کانوں سے سن کے آ رہی ہوں۔ یہی تازہ مصروفیت ہے تمہاری۔ آج تک میں صرف شک کرتی تھی، مگر تمہارے گھٹیا پن کا ثبوت آج ملا۔ تم اس کے قابل تھے، مجھ جیسی لڑکی تم سے محبت کرتی، وہ چلا کر دل کا سارا غبار نکالنا چاہتی تھی، مگر مسٹر باری نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ وہ شخص اپنی اصل شکل کے ساتھ سامنے آ گیا، مگر سبین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ایسی صورتحال میں کیا کرے۔ اب تک جو خواب اس فریبی شخص نے اسے دکھائے ہیں، ان میں ایسی کسی صورتحال کا کوئی گزر ہی نہیں۔ سلمیٰ بیگم اسے شام کے کھانے کی تیاری کے لیے آوازیں دے رہی تھی، مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ خواب آور گولیاں کھائے ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو کر سو جائے۔ اندھے اعتبار کا شیشہ جو چور چور ہوا تھا، اس کی کرچیاں سبین کو اپنی روح میں چپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سنان اور اس کی بیوی آئے تھے۔ ایسے میں اماں کے ہاتھوں گالیوں کوسوں کا شکار بننا بہت شرمندگی کا باعث تھا، لہٰذا اپنے چور چور وجود اور جلتی آنکھوں میں مچلتے آنسو پیتے ہوئے اس نے جیسے تیسے شام کا کھانا تیار کر دیا، مگر دن بھر کی بھوک کے باوجود ایک نوالہ حلق سے اتارنے نہ سکی۔ سنان اس کے گریز اور اداسی کو سمجھتے ہوئے سمجھ نہیں پا رہا تھا، جانے کیوں اس نے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس رات بستر پر لیٹے اس نے پھر باری کو کال کی۔ مقصد اس کی بے وفائی کا سبب پوچھنا تھا، مگر دوسری طرف وہ کال پک کرتے ہی شروع ہو گیا۔ اب کیا مصیبت ہے تمہیں؟ خدا کا واسطہ ہے جان چھوڑ دو میری۔ قطعی بدلے ہوئے لہجے کے ساتھ وہ کہتا اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ وہ دکھی ہو کر چلا بھی نہ سکی۔ تم شروع سے گھٹیا تھے رومان باری، اپنے بارے میں بالکل صحیح کہتے تھے تم۔ میں ہی عقل کی اندھی تھی جو تمہاری فریبی باتوں میں آ گئی۔ مجھے میرا قصور تو بتاؤ، کیوں کھیلا تم نے میرے معصوم احساسات کے ساتھ؟ جب میں تمہاری منزل نہیں تھی تو کیوں اب تک جھوٹی قسمیں کھا کر مجھے اپنے حصار میں رکھا تم نے؟ آخر کیوں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سارا شہر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، میں نے کرنی تو کون سے قیامت آ گئی؟ اسے اپنے کسی فعل پر کوئی ندامت ہی نہیں تھی۔ سبین کے اندر جیسے بہت کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا ہو۔ میں نے تو تمہیں دوسروں سے بہت مختلف سمجھا تھا۔ یہ تو تمہاری غلطی تھی نا، میں نے تمہیں کبھی حلف اٹھا کر اپنی پارسائی کا یقین نہیں دلایا۔ پلیز دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا مجھے، وہ کہتا ہوا پھر کال کاٹ گیا۔ سبین کو لگا جیسے وہ آسمان سے اندھے منہ زمین پر آ گری ہو۔ محبت کی تتلی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس نے خود اپنی دلکشی کے رنگ کھو دیے۔ اس وقت لہو لہو ہوتے دل کا ہر قطرہ رومان باری کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ ابھی کل تو اس سے اللہ سے دعا مانگی تھی وہ پاک ذات اسے سچائی سے آشنا کر دے۔ رومان باری کی محبت کا معاملہ اس پر کھول کر اسے حقیقت سے روشناس کرا دے۔ بے شک اس کی دعا بار الہی میں قبول کی، مگر آشنائی کا یہ در اس کی برداشت سے باہر تھا۔ غم و غصے سے اس کی دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھی۔ رات کا ایک ایک پل عذاب کی صورت میں آنکھوں میں کاٹنے کے بعد صبح وہ سلمیٰ بیگم کو بتائے بغیر ماہ کی طرف چلی آئی۔ ماہی، کیا تم مجھے اس لڑکی سے ملوا سکتے ہو جس سے وہ شادی کر رہا ہے؟ ماروح اس وقت شاور لینے کا سوچ رہی تھی جب اس کی ماما کو سلام دعا کرنے کے بعد اس کے پاس چلی آئی۔ کیا کرو گی اس سے مل کے؟ جواب دینے کی بجائے وہ اسے سوال کر بیٹھی۔ کچھ نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو رومان باری کو مجھ میں نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی مجبور ہو کر گھر والوں کے پریشرائز پر یہ سب کچھ کیا ہو۔ وہ اب بھی اپنی کاغذی محبت کے
दाव को बचाने की कोशिश कर रही थी। मारूख इसकी सादगी पर बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। तुम सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, बहुत मासूम भी हो। अभी तक 20 साल पहले के ज़माने में रह रही हो। अब लोग ऐसे नहीं हैं। आपको अंधा झोंका देकर आपके सच्चे प्यार की कदर करने वाले। अब तो जज्बों की सेल लग गई है माय डियर। जहाँ जज्बात सस्ते बिकते हैं वहाँ लपकते हैं। मोहब्बत अब रूह नहीं जिस्म हो गई है यार। नित नई मसनूआत की ईजाद की इस दौर में दिल के खालिस जज्बात में मसनूई होकर रह गए हैं। हम औरतों के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम हमेशा जज्बात के हाथों जलील होती हैं। कोई लाख समझाता रहे, गलत राह से रोकता रहे, जब तक ज़ाती नुकसान नहीं होता हम कुछ समझना ही नहीं चाहती। मोहब्बत की नगरी में सब पर एक जैसा कानून लागू नहीं होता, मगर पहली मोहब्बत दिल के कोरे कागज़ पर होती है।